हमारे दरमियान एक अहम इल्मी और तहरीकी शख्सियत मौलाना मुफ्ती अहमद नादिर कासमी साहब ने बरकातहू तशरीफ फरमा। जब महमूद की बात का क़याम अमल में आया उस वक्त हमने शहर के लोगों से एक वादा किया था कि मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं है, लेकिन जो सलाहियतमंद लोग दरभंगा से गुजरेंगे उनसे मैं जरूर दरख्वास्त करूंगा कि हमारे शहर के लोगों को, हमारी बच्चियों को वो इस्तेफादे का मौका दें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मौलाना मुफ्ती अहमद नादिर कासमी साहब का कि उन्होंने हम सबको इस्तेफादे का मौका दिया। माहौल तैयबात को कैसे बेहतर चलाया जा सकता है, कैसे बच्चों की अच्छे अंदाज में तरबियत की जा सकती है, कैसे ऊंची सोच के साथ बच्चियों को बड़े परवास दिया जा सकता है, इस सिलसिले में मौलाना मुफ्ती अहमद नादिर कासमी साहब के खिताबात हम लोग महसूस होंगे। तो बड़े अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त है, आपकी सरजमीन पर ही आपको हम अहल व सहल मरहबा कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं और आपका खैर मक़दम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब भी आपको दावत दी जाएगी आप खुद नवाजी का सबूत देते हुए हमारी हौसला अफजाई के लिए जरूर तशरीफ लाएंगे। मिल्लत इस्लामिया के मुस्तक़बिल के आबरू और उम्मीदें आप तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातहू। ये मेरे लिए बहुत खुशी, मसरत और फ़ख्र से ज़्यादा शुक्र की बात है कि आज मैं अपने सरजमीन दरभंगा में हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल गाजी साहब के इस लगाए हुए दीनी गुलशन बाग में हाजिर खिदमत और हमें आप हज़रात के सामने कुछ कहने का, इज़हार राय का मौका मिला। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ऐसी शख्सियतों को इस सरज़मीन पर पैदा किया और उनसे इल्मी और दीनी खिदमत लिया। मैं आप तमाम तालिबात का ज़हन इस तरफ मबजूर कराना चाहता हूँ कि हम भी और आप भी, हम अपने उन बुजुर्गों की अमानत हैं, हम अपने उन बुजुर्गों के सपूत हैं जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के दीन की अज़मत के लिए, मिल्लत इस्लामिया की तरक्की के लिए और अल्लाह के दीन और किताब व सुन्नत को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी। उन्होंने दुनिया की तरफ नहीं देखा, उनको घर नहीं चाहिए था, उनको मकान नहीं चाहिए था, उनको फ्लैट्स नहीं चाहिए थे, इस तरह की किसी चीज़ की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। उनके पेश नज़र जो बात थी वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की अज़मत और मिल्लत के नई नस्ल की आबियारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मिशन में, अपनी तहरीक में, अपने काम में 100% वो कामयाब हुए और अपना काम वो करके चले गए। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त आप तमाम लोगों के ज़िम्मेदार और आपके सरपरस्त और हमारे दोस्त और मोहसिन यहाँ के, चूँकि हम दरभंगा में पैदा होकर देवबंद से फारिग होने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद हमको भी यहाँ आके काम करना चाहिए था, लेकिन ये हमारी महरूमी है कि हम यहाँ पर काम न करके और हमने अपने काम के लिए दिल्ली को मैंने मुंतखब किया। हम तमाम लोगों की तरफ से एक तरह से ये कफ़ारा है जो मौलाना अदा कर रहे हैं इस सरज़मीन पर। हम तमाम लोगों की तरफ से शुक्रिया के मुस्तहिक़ हैं, पूरी मिल्लत की तरफ से अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए कि आप बच्चियों की आबियारी के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। बेपनाह मुझे खुशी और मसरत हुई इस इदारे को देखकर, इस इदारे की सफाई सुथराई, आप बच्चियों के डिसिप्लिन और आपके लिबास और पोशाक को मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में ताबीर से मेरी ज़बान कासिर है। बस इतना कह सकता हूँ कि आपको देखकर
مجھے اپنے اس سرزمین پر اسلام اور مسلمان اور اسلامی اخلاقیات کا روشن مستقبل نظر آتا ہے الحمدللہ۔ اور آپ کی جو آپ کا سلیقہ ہے، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے مکمل طریقے پر آپ کی زندگی کو امہات المومنین اور صحابیات کی سیرت اور کردار کا حامل بنائے، اور آپ اسی طرح سے ملت اسلامیہ تک اس امانت کو پہنچا سکیں جس امانت کو آپ اس مدرسے سے قبول کر رہی ہیں۔ تو بے پناہ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ مجھے اس موقع پر علامہ اقبال کی وہ بات یاد آتی ہے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے کہ ملت اسلامیہ کو ڈاکٹر خاتون کی ضرورت نہیں ہے، انجینئر خاتون کی ضرورت نہیں ہے، ڈینٹسٹ خاتون کی ضرورت نہیں ہے، سائنٹسٹ خاتون کی ضرورت نہیں ہے، فضاؤں میں تیرنے اور اڑنے والی خواتین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کی ضرورت ضرور ہے کہ اس کی گود میں جو بچہ پل رہا ہو اور اس کی گود سے جو نسل پروان چڑھے وہ ڈاکٹر بھی ہو، وہ انجینئر بھی ہو، وہ سائنٹسٹ بھی ہو، وہ فضاؤں میں تیرنے والی بھی ہو، ملت کو آگے بڑھانے والی بھی ہو، اور ملت کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، اب جو جو چیزیں ملت اسلامیہ کو ضرورت ہے، ایسی نسل کو پروان چڑھانے والی ہو، اس کی ضرورت ہے ملت اسلامیہ کو۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود سے اور آپ کی ذات سے اس کائنات کو باقی رکھا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ جس شخصیت پر، جس ذات پر اس کائنات کا وجود موقوف ہو، اس کو کتنا ذمہ دار ہونا چاہیے، اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ ان کو ان تمام چیزوں کی، ان تمام انرجیز کی ضرورت ہوگی جو انرجی حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ کے اندر تھی۔ وہ تمام اوصاف اور صفات، وہ علوم اور معارف، وہ زندگی کا سلیقہ اور طریقہ جو اماں عائشہ کے اندر تھی، جو اماں ام حبیبہ، ام سلمہ، زینب اور سودا کے اندر تھی، ایسی انرجی کی ضرورت ہوگی۔ جب تک وہ تمام کی تمام چیزیں ہماری بچیوں کی زندگی میں نہیں ہوگی تو وہ نسل پروان نہیں چڑھا سکتی ہے جس نسل سے ملت اسلامیہ آگے بڑھتی ہے۔ ہم نے جب تک اس زمین پر ہم باقی رہے اور ہماری اسلامی شوقت تھی اور اب بھی ہے الحمدللہ، اسلام اپنے اصول میں چونکہ بہت پختہ ہے۔ اسلام کے پاس جو کتاب ہے اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو انسانیت کو اخلاق سکھانے کے لیے اور بہیو اور کریکٹر بتانے کے لیے جو آخری سرمایہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا ہے۔ اس سے بڑا کریکٹر اور اس سے بڑا آئیڈیل کوئی سامان دنیا کی کسی شخصیت کے پاس نہیں ہے۔ تو سب سے، اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اخلاقی اعتبار سے سب سے مالدار اور ریچ جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ ہمارا الحمدللہ۔ تو یہ کبھی بھی اپنے اصولوں کے اعتبار سے دنیا کے سامنے زوال کا شکار نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے میں ہم پیچھے رہ گئے، لیکن الحمدللہ اسلام کے اصول اور اسلام کے اخلاقیات دنیا کے سامنے روشن ہیں اور واضح ہیں، وہ ہمیشہ بلند رہیں گے۔ جب امت کے اندر مکمل طریقے پر اسلامی اخلاقیات ان کے رگ و پے میں تھی، ان کی زندگی میں تھی، اس سے وہ اسلام کے اخلاقیات سے یہ امت آراستہ تھی، تو یہ امت بلند تھی، سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی بلند تھی، کردار کے اعتبار سے بھی بلند تھی، اور دنیا کا جو نظام ہے، معاشی ہو، سیاسی ہو، اس تمام میدانوں میں تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے یہ قوم بلند تھی، اور پوری دنیا اس کو اپنا آئیڈیل تسلیم کر کے اس کے لباس اور پوشاک اور تہذیب کو اختیار کرنے پر مجبور تھی۔ وہ کب تھی؟ جب یہ قوم اپنی اس پرانی اخلاقیات پر تھی۔ آج بڑی بدقسمتی ہے امت کی کہ ہماری قوم کے دونوں طبقے میں، مردوں میں بھی خواتین میں بھی بڑی تعداد ایسی ہے جو دنیا کو
اور مغرب کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتی ہے اور اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے. وہ اس وجہ سے کہ چونکہ اپنی اخلاقیات سے وہ دور ہو گئی تو جو دوسروں کی اخلاقیات ہیں اسے اچھی لگنے لگی. جب وہ قرآن کی اخلاقیات پر تھی، جب سنت کی اخلاقیات پر تھی، تو دنیا اس کو اپنا آئیڈیل تسلیم کر کے اب اس کے قدم بقدم چلنے پر فخر محسوس کرتی تھی. تو آج یہ جو جد و جہد ہے اور آج یہ جو کوشش ہے، جس کوشش کا آپ حصہ اور پارٹ ہیں، یہ بھی دراصل اسی اسلام کی عظمتوں کو بلند اور دنیا میں غالب کرنے کی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کی طرف سے اور مسلمانوں اور علماء کی طرف سے اس کوشش کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے جو ہمارے مولانا نے کوشش شروع کی ہے. مجھے امید ہے کہ اس کا ہر قدم ملت کو آگے بڑھانے لے جانے کی طرف انشاءاللہ اٹھے گا. اللہ کی اور اللہ کے نیک بندوں کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کا تعاون انشاءاللہ رہے گا اور ہم جیسے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی زندگی ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، آپ کا کارنامہ. آخر میں آپ سے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں نے یہ بات ادارے کے حوالے سے کہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. انبیاء کرام نے، شارحین قرآن نے، مفسرین نے اور علماء نے سب نے ہمیشہ اس بات کی تشریح کی کہ قرآن کریم کی جو آیت کا مصداق ہے، بلکہ بعض مفسرین کے اقوال کو اگر آپ دیکھیں اس آیت میں تو اس آیت کا جو مصداق ہے ربانیین کا، ربانیین کی تشریح میں بہت کچھ لکھا ہے. خاص طور سے ان لوگوں کو اس میں شامل کیا کہ جو لوگ ابتدائی مرحلے سے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں میں دین کی، اسلام کی، شریعت کی اور دین کی مبادیات کی تخم ریزی کرتا ہے. ربانی ایک بزرگ کو بھی کہتے ہیں جو اللہ والا ہو. ربانی جو ہے جس کا مصدر آپ جانتے ہیں تربیت کرنا ہے، رب ہے، پرورش کرنا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ربانی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اللہ کے دین کی تربیت کے امور کی تخم ریزی جس کے دلوں میں کرتا ہے وہ شخص ربانی ہوتا ہے. آپ کا جو مقام ہے، جب آپ یہاں سے کل کو جائیں گے تو آپ کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو آپ نے پڑھا، جو آپ نے سیکھا، وہ آپ کی زندگی سے جھلکنا چاہیے، وہ آپ کی زندگی میں دکھنا چاہیے. ایک شخص جب ایک پودا لگاتا ہے تو اسے اس بات کی امید ہوتی ہے کہ کل کو یہ امرود کا درخت ہمیں پھل دے. اگر ایک آم کا درخت پودا لگاتا ہے تو اسے اس بات کی امید ہوتی ہے کہ اس درخت سے ہمیں پھل حاصل ہوگا. ایسے ہی آپ کی زندگی ہے، ایسے ہی ہم اپنے بچوں کی پرورش. ایک بچہ باپ ہے، اپنے بچے کو ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے، عالم دین بناتا ہے. اسے اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ کل کو یہ بچہ جس مقصد کے لیے میں نے اس کی آبیاری کی ہے اس میں وہ پورے طور پر کھڑا اترے گا، کامیاب ہوگا. ایسے ہی آپ کی امانت ہے. تو انسان کب اچھا ہوتا ہے؟ عمل سے، کردار سے اور اپنی زندگی کو بافیض بنانے سے. عمل، کردار اور بافیض، تینوں چیزوں کی تشریح کیا ہوتی؟ جو آپ نے پڑھا، جو کچھ بھی آپ نے سیکھا وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے پہلے نمبر پر. یہی ہماری شریعت کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ علم ہے اور عمل ہے. علم صرف انسان اگر سیکھ لے اور اس کی زندگی میں داخل نہ ہو، عمل کرنا نہ تو بیکار ہے. رسول اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات لکھی کہ ایک شخص پڑھ لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، سیاستہ پڑھ لیتا ہے تو عالم تو شیطان بھی تھا. ایک غیر مسلم بھی قرآن کا عالم ہو سکتا ہے، ایک غیر مسلم بھی سنت کا عالم ہو سکتا ہے،
لیکن علم انسان کے لیے اسی وقت وہ علم ہے جب وہ علم نافع ہو، اسی وقت وہ نافع ہوگا جب اس کے اوپر خود اس کی زندگی کا عمل ہو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا ہے نا دونوں. ایمان تو لایا، ایمان کے علم کو تو سیکھا، لیکن اسی وقت وہ خسارے سے جب نکلے گا وہ عامل، جب وہ اپنی زندگی میں داخل کرے گا. تو جو کچھ بھی آپ یہاں سے پڑھ کے جا رہی ہیں، لے کے جا رہی ہیں، وہ آپ کے پاس یہ تعلیم نہیں بلکہ دین کی امانت ہے. اور امانت کو آدمی اسی وقت پورے طور پر ادا کرنے والا ہوتا ہے جب وہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہو. اور علم کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ عمل سے ہوتی ہے. شاباش، عمل سے ہوتی ہے. جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا اس کی حفاظت نہیں ہوگی. اور اگر اس سے پہلے وہ صرف نالج ہے تو ابھی جو ہے ہمارے ذریعے سے اور آپ کے ذریعے سے یعنی نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. تو ایک وہ لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کو اللہ کے رسول نے دعوت دی، انہوں نے قرآن مان لیا. لیکن ایک وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ایمان مقدم ہی نہیں کیا. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ آپ چاہے اس کو آپ ایمان کی بات سکھائیے یا ان کو نہ سکھائیے، یہ ماننے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. تو ایک وہ لوگ تھے جو وہاں پر موجود تھے، اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لوگ ہیں. تو ان تک تو ان کے بارے میں تو اللہ نے نہیں فرمایا نا کہ سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم. ان کے بارے میں فرمایا کہ وہاں پر موجود تھے اور ایمان مقدر میں نہیں تھا. تو ان تک پہنچانا ایمان کی ذمہ داری. اسی بات کو اللہ نے اقبال نے کہا نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. ابھی ہم کو لے کے جانا ہے، اللہ کے دین کو آگے بڑھانا ہے. اس معاشرے کو شرک سے، کفر سے، ارتداد سے، رسوم و رواج سے اور غیر اسلامی چیزوں سے اس کو آزاد کرانا ہے اور اس معاشرے پر دین کو لاگو کرنا ہے. یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے اور خواتین کی بھی ذمہ داری ہے. ہم لوگ دو انتہاؤں پر ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نے عورت کے ذمہ سپرد کر دیا تم ہی کرو، تم ہی جھیلو. بچے ہیں، اس کی تربیت ہے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی. لیکن کبھی کبھی ہمارا معاشرہ اس کا شکار ہوتا ہے، بیچاری عورت جھیلتی رہتی، کبھی کبھی عورت ہی لاپرواہ ہوتی ہے، مرد جھیلتا رہتا ہے. یہ دو انتہائی نہیں. اللہ رب العالمین نے دونوں کو، مرد کو، عورت کو، اسلام، دین، شریعت، گھر سب کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. تو یہ مجھے توحید کا جو اتمام ہے یہ دونوں کے ذمہ باقی ہے، آگے لے جانا. میں نے آپ کو بتلایا کہ جب ایک طرف یہ علوم آپ کی زندگی کا زیور ہوں گے تو آپ کی زندگی سے اخلاق اور روشنی چھلکے گی جو دوسروں کو فیض پہنچائے گی. اور آپ کی زندگی کا فیض ہونا یہ ہے کہ آپ کے محلے کے لوگ، آپ کے پڑوس کے لوگ آپ کے بارے میں یہ تاثر قائم کریں کہ فلاں کی بہو بہت اچھی ہے، چلو ان سے ہم بات معلوم کر لیں گے، سیکھ لیں گے. آپ اپنے گھر کے قریب ہوں گے تو آپ دین کا حلقہ لگائیں گے، آپ دین کی کتابیں پڑھیں گے. پڑھنے کے بعد صرف مدرسے میں جا کے پڑھانا نہیں ہے، اصل چیز یہ کہ پریکٹیکل میں اس کو سماج میں لاگو کرنا. تو دین کا حلقہ ہوگا، آپ اس سے اپنی بات کو پہنچائیں گی. ایک بات بھی اگر پہنچا دیں گی روزانہ، ایک آیت بھی، تو آپ سمجھیں کہ میری زندگی کامیاب ہے. یہ دراصل ہمارا اس ادارے کے قائم کرنے کا مقصد ہے. اسی کی جد و جہد ہے، اسی لیے ہم مسلمان ہیں اور اسی لیے ہم نمازی ہیں. یہ چیز ہے، مجھے بہت خوشی ہے. میں ایک بار پھر سب سے پہلے تو میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ میں اس اہم دین کے اس دینی ادارے میں نہیں بلکہ دین کے قلعے میں آیا. انشاءاللہ یہ کل کو اور ترقی کرے گا اور ملت اسلامیہ کی بچیوں کی آبیاری میں اپنا تاریخی کردار انشاءاللہ ادا کرے گا. اور ہم لوگ مولانا کے ساتھ ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس
कारवां में, चाहे यूसुफ के खरीदारों में हम भी शामिल हो जाएं और हमारा भी नाम हो, इंशाअल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। और मैं आप तमाम ही बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ, आपके वालिदैन और पेरेंट्स को, कि उन्होंने आपको दीन की तरबियत के लिए इस इदारे में भेजा और इस इदारे का इंतखाब किया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम बच्चियों के अंदर, आने वाली बच्चियों के अंदर अल्लाह ताला दीन को, इल्म को उनके सीने में पैवस्त फरमाए, उनकी ज़िंदगी से अल्लाह ताला माशरे में दीन को गालिब फरमाए और इकामत दीन का अल्लाह ताला जो फरीज़ा है वो हमारी ज़िंदगी से अदा हो। और इस इदारे के बानीन, इस इदारे के मामरीन, इस इदारे के मुहिब्बीन, जो लोग इससे वाबस्ता हैं, मतलब सलीम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जज़ाए खैर अता फरमाए और मज़ीद अल्लाह ताला उनकी कोशिशों में रंग भरे कि वो अच्छा से अच्छा कर सकें इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से ये इदारा अपने इस मिशन को आगे बढ़ाता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको हर तरह की रुकावटों से महफूज रखेगा। और मौलाना खास तौर से अख्तार गाजी साहब ने जो ये कोशिश की है, हकीकत बात तो है कि पूरी मिल्लत की तरफ से मुबारकबाद का मुस्तहिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको कबूल और मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला हमारे आने को भी यहाँ कबूल करे और आप बच्चियों से और हमारी बेटियों से, बहनों से जो हमने और इदारे के जिम्मेदारों ने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उसके ऊपर मुकम्मल तरीके पर कारबंद फरमाए और वही अमानत और वही सौगात लेकर आप इस इदारे से जाएं जिसके लिए आपको कि आपकी तरबियत हुई है और जिसके लिए आप यहाँ पर आई हैं और आपके वालिदैन ने जिन उम्मीदों के साथ आपको यहाँ पर भेजा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।